अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़ीशान। नाजरीन, पानामा लीक्स पर तमाम तर हंगामे के बाद जब 24 मई को स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन के अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी कायम की तो आवाम ने सुख का सांस लिया कि अब शायद इस मसले से जल्द जान छूट जाएगी और हुकूमत और अपोजिशन एहतसाब का अमल शुरू करके दोबारा से महंगाई, गुर्बत और लोड शेडिंग में जो घिरी आवाम है इनकी जानिब मतवज्जे हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स, क्योंकि हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ के 15 TORs मानने को तैयार ही नहीं, जिससे अब डेडलॉक पैदा हो गया है। और अब तक पार्लियामानी कमीशन के 3 इजलास हो चुके हैं। इब्तिदा में तो अच्छी खबरें मिली जब अपोजिशन ने तहकीकात में से वज़ीर आज़म का नाम निकालने और सऊदी अरब की जानिब से दिए गए तहाइफ के नुकात को वापस लेने की पेशकश की। लेकिन अपोजिशन रहनुमा एतजाज एहसन के मुताबिक हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ का कोई भी नुक्ता मानने को तैयार नहीं है, जिसके बाद अब अपोजिशन भी अपने मौक़िफ़ पर डट गई है। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत नहीं चाहती कि अफ़वाह व तफ़हीम के साथ पानामा लीक्स का जो मामला है ये आगे बढ़े, इसको हल किया जाए ताकि मुल्क को जो दरपेश असल मामलात हैं इनसे निपटा जा सके। एक तरफ अमेरिका ड्रोन हमलों से हमारी खुद मुख्तारी को रौंद रहा है, अफगानिस्तान और भारत अपने एजेंटों के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं, ईरान, अफगानिस्तान और भारत अपनी तिजारती राहदारी से गवादर पोर्ट को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हुकूमत है कि पानामा लीक्स का जो किस्सा है इसको तूल दिए ही जा रही है ताकि अपनी मर्जी का एहतसाब करके ये मामला ही खत्म कर दिया जाए। पानामा लीक्स के मामले पर तहरीक इंसाफ ने अपने जमाती इलेक्शन मौखर करके ईद के बाद अब अवामी तहरीक चलाने का फैसला किया है, जबकि बिलावल भुट्टो ने पानामा लीक्स पर पीपल्स पार्टी को सख्त लाइन लेने की हिदायत की है। क्या हुकूमत इस सियासी इंतशार को खुद दावत दे रही है? दूसरी तरफ एक अहम मसला वज़ीर आज़म साहब की अलालत का भी है। हम उनके कामयाब ऑपरेशन और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं, खुदा उनको तंदुरुस्ती अता करे। लेकिन अब मुल्क आखिर कौन चलाएगा? आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में उनका कोई कायम मकाम वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर आज़म अब लंदन से अमूर रियासत चला रहे हैं, लेकिन जब उनका ऑपरेशन होगा तब इसहाक डार साहब कैसे उनकी जगह पर रियासत के जो तमाम मामलात हैं इनको चलाएंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे, कैसे ये सब मामलात चलेंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं PTI के रहनुमा एजाज चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब आपका। और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब इस्लामाबाद से, जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। डॉक्टर शाहिद साहब, सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब की गैर मौजूदगी की बात कर लेते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब का जो ऑपरेशन है, ओपन हार्ट सर्जरी है, ये कामयाब हो, वज़ीर आज़म साहब तंदुरुस्ती से खैर खैरियत से वतन वापस लौटें। लेकिन बात यह है कि जैसे कि पहले मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, क्या इनके अंदर इजाज़त नहीं है कि वज़ीर आज़म की जगह कोई मुतबादिल वज़ीर आज़म हो? जब ज़ाहिर है सदर साहब मुल्क में नहीं होते, वो मामला किसी वजह से नहीं चला सकते, तो जो चेयरमैन सेनेट है वो उनकी जगह लेते हैं। जब गवर्नर नहीं होते तो उनकी जगह स्पीकर वो ओहदा संभालते हैं, कायम मकाम गवर्नर की जगह। तो अब ये बताइएगा, तो ये क्या ये आईनी तनाज़ा नहीं बन जाएगा आगे चलकर? देखें, सबसे पहले तो शाजिया हमारी तरफ से भी अल्लाह ताला खैरियत से रखे, वज़ीर आज़म साहब को सेहत दे। 2011 में उनकी एक सर्जरी हुई थी, और सर्जरी नहीं, एक प्रोसीजर हो रहा था, एंजियोग्राफी गालिबन, और स्टेंटिंग उसके बाद हो रही थी जो एंजियोप्लास्टी के बाद होती है, लेकिन वो परफोरेट कर गया था, एक नुकसान पहुंच गया था शरीयान को, जिसके वो ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ी थी। लेकिन मेरा जो असल 2 कंसर्न्स हैं इस वक्त। पहली बात तो ये है, मैं इसको समझने से कासिर हूं इस बात को कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, एक मेजर सर्जरी, और उसका ऐलान किस तरह कर रही है हुकूमत पाकिस्तान? ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में, टिकर्स की शक्ल में, और मुख्तलिफ लोग बीपर्स दे रहे हैं टीवी। ओ भाई, एक पोजीशन होती है जिसको कहते हैं पर्सनल फिजिशियन टू द प्राइम मिनिस्टर। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सर्जरी कौन कर रहा है, मुझे बताइए। एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं पूछता हूं, कोई बांग्लादेश के लोग कर रहे हैं, कोई अमेरिकी कर रहे हैं, कोई इंडियंस कर रहे हैं, कौन सर्जरी कर रहा है? किस हॉस्पिटल में सर्जरी? कोई हेल्थ बुलेटिन जारी होता है? कहीं चीज की दिखाते हैं आप? एक आम सेलिब्रिटीज की जब ऑपरेशन होता है बरतानिया में, बाकी दुनिया में, इंडिया में इवन, एक हेल्थ बुलेटिन जारी होता है मिनट टू मिनट कि जी ये प्रॉब्लम्स थी ऐसे। यहां ओपन हार्ट सर्जरी का फैसला किसने किया है भाई? कौन से डॉक्टर्स किस हॉस्पिटल में है? एक तो गैर संजीदगी की इंतहा। कल मैंने टीवी चैनल्स को
اور رپورٹرز کے تھرو پتا چل رہا ہے ذرائع وزیر اعظم پاکستان کی سرجری ہو رہی ہے ذرائع. ان کی بیٹی صاحبہ نے مریم صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا, ان کی فیملی کی طرف جو ٹویٹس آ رہے ہیں نا, یہ ٹویٹ سے نہیں ہوتا, آپ دعا کے لیے آ رہے ہیں کہ دعا کی جائے, لیکن جن ڈیٹیلز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ڈیٹیلز نہیں شیئر کی جا رہی. بالکل کوئی بات ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ مجھے سوچیں کہ اوباما صاحب کی سرجری ہونی ہو, یا آپ کو یاد ہے ڈک چینی کی ہارٹ سرجری ہوئی تھی, میں ایک ایس او پی اسٹینڈرڈ آپریشن, یہاں پر آپ ذرائع نمائندہ لندن اخبار بیپر دے رہے ہیں کوئی, او بھائی پرائم منسٹر آف پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ, اس کے ہیڈ کی سرجری, ہیڈ آف اسٹیٹ کی سرجری ہو رہی ہے, اوپن ہارٹ سرجری. ایک نمبر تو غیر سنجیدگی کی انتہا, کسی کو کچھ نہیں پتا. نمبر دو, یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی آرٹیکل 90 کے تحت پاکستان جو وفاق ہے وہ وزیر اعظم اور کیبنٹ پہ مشتمل ہے. اب یہ اچانک یعنی یہ خیال آیا ہے کہ جی اسکائپ کے ذریعے وہاں سے اجلاس ہوگا. کل میں نے یہ نقطہ اٹھایا تھا, اس کے بعد آج اسکائپ کے تھرو. چلے اسکائپ کے تھرو, بھائی دنیا کا سب سے جو غیر محفوظ طریقہ ہے وہ اسکائپ ہے. یعنی آپ اسکائپ پہ وزیر اعظم لندن میں بیٹھی ہیں, کیبنٹ بیٹھی ہے اسلام آباد میں, اسکائپ کے تھرو آپ کیبنٹ کو وہاں پر اجلاس کر رہے ہیں, اس کے بعد کوریئر ہوگا, سائن ہو کے بجٹ کوریئر سے واپس اپروو ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب کتنے دن, منگل کو ان کی ہارٹ سرجری ہے, 2 دن باقی رہ گئے ہیں, یہ ہو ہی نہیں, سنڈے اور منڈے کے بعد وہ کیسے اسکائپ پر آ کر اجلاس کریں گے اور سارے وہ جو معاملات کی کو دیکھیں گے آکے, کیسے ہوگا یہ سب؟ میں شازیہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا. پہلے تو یہ دنیا دیکھیں, اس میں آپ بجٹ میں آپ ڈیفینس کا بجٹ ڈسکس کر رہے ہیں, اسکائپ پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اسکائپ درمیان میں. اچھا اس میں بجٹ, اس میں آرگومنٹ, یہ وہ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت دے وزیر اعظم کو. یعنی اگر منگل کو سرجری ہونی ہے تو وزیر اعظم کی پریپریشن ہو رہی ہوگی منڈے کو آپ پریپیئر کرتے ہیں 24-48 گھنٹے پہلے. آپ عام سرجریز میں آپ ان کو ایڈمٹ کرتے ہیں, اور یہ بڑی میجر سرجری ہے, آپ ان کو ایڈمٹ کرتے ہیں, ان کو کھانا پینا بند ہوتا ہے, آئی وی لائنز جو وینز کے تھرو ہوتی ہیں مینٹین, میجر سرجری ہے یہ. چلے مجھے بریک لینے دیں. صاحب کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی غیر موجودگی میں جو ڈار صاحب ہیں وہ جو ریاستی معاملات ہیں ان کو دیکھیں گے, ان کو چلائیں گے, لیکن جو موجودہ کرنٹ سچویشن چل رہی ہے, جو ڈار صاحب ہے جو ٹی او آرٹس کے لیے کمیٹی بنی ہے اس کے ممبر بھی ہیں, وہ معاملات کیسے دیکھیں گے اور ریاستی امور کے معاملات کیسے چلائیں گے, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ظفر ہلالی صاحب, جو پوائنٹس جو باتیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کر رہے ہیں کہ حکومت غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے وزیر اعظم کی صحت کو لے کے, جو ڈیٹیلز آنی چاہیے وہ ڈیٹیلز نہیں آ رہی ہیں, اس غیر سنجیدگی کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ایک ہیلتھ بلیٹن ہونا چاہیے جو وہ پورا مرض اور کیس ایکسپلین کرتا ہے. یہ بلو بائی بلو اکاؤنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مگر صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک ہیلتھ بلیٹن ہونی چاہیے. آپ تو 43 ایئرز کانسٹیٹیوشن میں ابھی تک ایک پروویژن نہیں ہے کہنے کے لیے کہ اگر پرائم منسٹر انکیپیسیٹیٹ ہو گئے تو ان کی جگہ پہ کون آئے گا. بھائی ڈپٹی پرائم منسٹر ایک ہونا چاہیے نا, ایک اپوائنٹ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ آئین میں نہیں ہے, آئین میں نہیں ہے. دیکھیے ڈپٹی پرائم منسٹر اگر کیبنٹ میں بھی ہوتا تو انسٹیڈ آف دار اس کو وہ کہہ سکتے کہ جیسے برٹش کیبنٹ میں تو آئین ہے ہی نہیں, برٹش گورنمنٹ کا تو آئین ہے ہی نہیں, پھر بھی ڈپٹی ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ ہی ول اسٹینڈ ان فار دا پرائم منسٹر. اب آپ دیکھیے وہ ایک آدمی کو سلیکٹ کرنے, بھائی انڈائریکٹلی الیکٹڈ مین, وہ تو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ کانسٹیٹیوشن امپرفیکٹ ہے, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ تو اٹس اے کمپلیٹ سلیپ on the face of democracy. آپ کو ڈار صاحب کے, آپ کو اعتراض ہے کہ, آپ کو اعتراض کس بات پہ ہلالی صاحب, کہ ڈار صاحب نہیں معاملات چلا سکتے, ڈار صاحب کی جگہ کوئی اور ہونا چاہیے تھا؟ جی ہاں, مجھے اعتراض یہ ہے کہ پہلے تو یہ چیز کو it is foreseeable کہ پرائم منسٹر کبھی کبھی انکیپیسیٹیٹ ہو جاتے ہیں, تو ملک کا کام who will lead the nation جب وہ incapacitated ہوتے ہیں, تو بھئی بتا تو دو لوگوں کو کیوں. اور وہ جو آدمی آپ اپوائنٹ کرتے ہیں وہ ایک بڑا ہیوی ویٹ ہونا چاہیے, وہ ایک پولیٹیشین in his own right ہونا چاہیے, وہ ایک ہلالی صاحب معذرت, میں انٹرپٹ. ہلالی صاحب, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سینیٹر کو
प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देता, सेनेटर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, प्राइम मिनिस्टर को लीडर ऑफ द हाउस कौमी असेंबली का रुकन होना चाहिए। आपको याद होगा जब शौकत अजीज साहब को आना था तो चौधरी शुजा साहब को पहले लाया गया था, उनको रिजाइन करवाया गया था, इस अरसे में वो इलेक्ट हुए थे। सेनेटर नहीं बन सकता वजीर आजम जी, उसको कौमी असेंबली का रुकन होना चाहिए। एक बात, दूसरी बात आप मुझे चौधरी साहब को भी डिस्कशन में शामिल कर लें। डॉक्टर साहब एजाज चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं। एजाज चौधरी साहब, क्या आप लोगों की अपोजिशन को भी एतराज है कि डार साहब कैसे मामला चलाएंगे सारे रियासत के? बहुत शुक्रिया शाजिया, इसमें अपोजिशन के एतराज़ की बात नहीं है। मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना चाहिए। जब पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म गए थे इलाज के लिए तो चलिए ये समझा गया कि वो वापस आ जाएंगे। अब जबकि बिल्कुल पता था इस बात का कि एक प्रोसीजर होने जा रहा है और मेजर सर्जरी है, तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म को इसका कोई इंतजाम करके जाना चाहिए। क्या इंतजाम हो सकता था? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इसका एक इंतजाम जो आइन में तो कुछ कोई चीज तो है नहीं ना कि प्राइम मिनिस्टर का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता, लेकिन जी अपॉइंट कर जाते किसी सीनियर मिनिस्टर को जो एक रवायत के तौर पे पाकिस्तान के अंदर में डार साहब सीनियर मिनिस्टर हो, नहीं सीनियर मिनिस्टर हो लेकिन वो ज़ाहिर है कौमी असेंबली में से हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादा करीब है क्योंकि वो मुंतखब हो सकता है वज़ीर आज़म, वेरा सेनेटर वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो सकते। यानी जब परवेज़ इलाही साहब जरदारी के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो एक रवायत पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जब उन्हें मालूम था कि 10 रोज़ या 15 रोज़ के लिए वो इनकैपेसिटेशन की तरफ जा रहे हैं तो वो इसका इंतज़ाम करके जाते। मैं तो ये समझता हूँ कि स्काइप पे वो कह रहे हैं ना, स्काइप वो मामला मैं नहीं कर सकते। मैं डॉक्टर साहब ये अर्ज कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर की कोई आईनी हैसियत नहीं है, वो सेरेमोनियल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कोई पोस्ट नहीं है, मैं अर्ज करता हूं सेरेमोनियल पोस्ट दी गई। डॉक्टर साहब जो मैं बात अर्ज कर रहा था ना जी वो ये है कि एक सीनियर मिनिस्टर काबीना में हो सकता है तो वो उसको मुकर्रर करके जाते हैं। अगर वो इसके अलावा जिस तरह मैंने उनके एक मिसाल दी है, लेकिन ये स्काइप के ऊपर एक यानी बजट पास नहीं हो सकता जब तक काबीना का पहले इजलास ना हो जाए, और वो इजलास ना हो जाए जिसमें चारों वज़राए आला होते हैं, बजट पास नहीं हो सकता। आपके ख्याल में बजट में भी ताख़ीर हो सकती है? मेरा ख्याल है कि अगर तो आप आइन को बुलडोज कर दें और जो हमारी रवायत है पूरी उसको आईनी रवायत को बुलडोज कर दें तो फिर तो अलग बात है, फिर तो जी घर के मालिक हैं वो जो चाहें बादशाह हैं जो चाहें कर दें, लेकिन इसकी कोई गुंजाइश नहीं। एजाज साहब माफ करिए, सिर्फ मैं आपको ये पॉइंट आउट करता है, ये 2 हफ्ते के लिए नहीं है, ये 3 हफ्ते के लिए नहीं है। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब अनफॉर्चुनेटली डायबिटिक भी हैं मेरे ख्याल में, और जो शुगर के मरीज होते हैं उनको रिकवरी बड़ा लंबा पीरियड लगता है। मेरे अपने ख्याल में इट वुड बी वाइज कि उनको 3 महीने का रेस्ट मिले, पूरा 3 महीना वो रेस्ट करें। अब चलिए अगर भी वो हाइपर एक्टिव हैं और वो 2 हफ्ते के बाद बिल्कुल सही हो गए इंशाअल्लाह, 4 से 6 हफ्ते तो डॉक्टर्स ने कहा है। क्या 4 से 6 हफ्ते डॉक्टर्स ने कहा है, मगर फिर एक रेस्ट भी होता है ना, दैट इज एसेंशियल। उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू रिकवर। अब आप मुझे बताएं, क्या ये एब्सोल्युटली फिट प्राइम मिनिस्टर होंगे, एनर्जेटिक और सोच और ख्याल अनडिस्टर्ब? माने कि अब आप इस ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन जो हमारे ये शो में मैं आपको बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट फैसले करने हैं, तो प्राइम मिनिस्टर क्या ही विल बी फिट? यही बात डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या डार साहब ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर कोई फैसले कर सकेंगे मुल्क की रियासत के? वो कैब देखें, जो सीनियर मिनिस्टर की पोस्ट होती है वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर की जगह नहीं ले सकते। वो कभी भी नहीं। देखिए प्राइम मिनिस्टर एक हाउस का इलेक्टेड एक शख्स होता है। मुल्की मामलात तब तक रुक जाएंगे जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब मुकम्मल सेहतमंद होकर पाकिस्तान वापस नहीं आ जाते। नवाज शरीफ किसी और को कहें, मिसाल के तौर पे वो कहें इसहाक डार साहब एमएनए, हो सकता है इसहाक डार साहब को वोट ही ना मिले। वो एक आदमी होता है जो लीडर ऑफ द हाउस होता है जिसको वोट पड़ते हैं एज अ पर्सन। वो अपनी पावर्स किसी और आदमी को अपनी पार्टी से भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसको चाहिए होता है वहां से एतमाद का वोट। एतमाद का वोट लेने के बाद वो वजीर आजम बनता है और उसके बाद अथॉरिटी आती है। देखिए एक बात तो बात ये है कि ये जो इसमें 6 से 8 हफ्ते ये देखिए स्टर्नम खुलता है। मैं थोड़ी सी बताऊं, ये हड्डी आगे है, अल्लाह ताला खैरियत से रखे मियां साहब को। ये ओपन हार्ट सर्जरी है, यहाँ से पूरी बोन को भी जुड़ना होता है, फिर ट्रेवलिंग, फिर स्ट्रेस।
میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ حکومت پاکستان، ایک تو آئین آپ کا بالکل خاموش ہے اس معاملے پہ. یہ سیریمونیل پوسٹ تھی جو پرویز الہی صاحب کو خوش کرنے کے لیے دے دی تھی اس وقت زرداری صاحب نے، ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دو، ایگزیکٹ پیپلز پارٹی نے کہ یار ڈپٹی پرائم منسٹر، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی. وہ کیبنٹ کا اجلاس چیئر نہیں کر سکتا. اب وزیر خزانہ تو خود اس وقت اور کمیٹیز میں وہ تو خود نااہلی کا شکار ہیں، وہ تو ان کے اوپر خود ان کا پہلی تاریخ کو الیکشن کمیشن نے ان کو کال کیا ہوا ہے. وہ کس طرح سے بیٹھ کے ٹی او آر کمیٹی بھی چلائیں، پھر وہی بجٹ پیش کر رہے ہیں، وہی اس کو اپروو کروا رہے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. تو میرا یہ خیال ہے، مجھے نہیں پتا کہ آج شہباز شریف صاحب، یہ خبر ہے کہ شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب کی اس وقت راول پنڈی میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. میں نہیں جانتا کہ اس کرائسس سے وہ کیسے نکالتے ہیں اس سیاسی نظام کو. ضروری ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بولڈ سٹیپ لیں، اور اس سے پہلے کہ وہ ان کو ڈاکٹر سجیسٹ کریں، وہ آپریشن کی طرف جائیں، وہ اہم فیصلے کر کے کہ اگر میں بیمار رہتا ہوں تو میری غیر حاضری میں ملک کیسے چلے گا، وہ فیصلے کر کے جائیں. تو ٹھیک ہے، مجھے بریک لینے دیں ناظرین، پروگرام میں وقت ہے بریک کا. ہلالی صاحب مجھے بریک لینے دیں ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. بتائیے گا اجاز چودھری صاحب، اعتراضات حکومت اٹھا کیا رہی ہے آپ لوگوں کے ٹی او آرز پر؟ دیکھیے یعنی جو 2 نشستیں اس وقت تک کمیٹی کی ہوئی ہیں، 2 اجلاس جو ہو چکے ہیں، 2 اجلاس جو ہوئے ہیں، اس میں یعنی انہوں نے اپنے ٹی او آر ان کے حوالے کر دیے تھے اپوزیشن کے، اور اپوزیشن نے گورنمنٹ کو دے دیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ اس کا ریویو کر کے تو اگلے روز آ کے میٹنگ کریں گے. اور 1 بائی 1 بھی انہیں وہاں پہ پڑھ کے بھی سنایا گیا تھا جو اپوزیشن کے ٹی او آر تھے. اصل میں جہاں پر بات آ جاتی ہے نا کہ ہر چیز چونکہ پیناما لیک سے متعلق ہے اور جڑی ہوئی ہے، تو گورنمنٹ کو کسی ایک نقطے کے اوپر بھی اتفاق نہیں ہے جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق، اور وہ کچھ اس میں نہیں چاہتے کہ وہ 15 کے 15 نکات جو ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی شامل کر لیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک ڈیڈ لاک ہے، اور اس ڈیڈ لاک کی ساری ذمہ داری حکومت کے اوپر ہے. کیوں؟ جو اپوزیشن نے ٹی او آر طے کیے ہیں، وہ جو مسئلہ، میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، کوئی واقعہ ہو جائے نا، وقوع، تو اس کی ایک ایف آئی آر ہوتی ہے. 2 ماہ تقریباً ہو گئے ہیں پیناما لیکس کے ایشو کو، ابھی تک اس کی ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی ہے. آپ لوگ کروا دیں. اور یہ جو ڈیلے ہوتا ہے نا، میں اسے محاورے میں استعمال کر رہا ہوں، یہ جو پیناما لیکس کے اندر ڈیلے ہے نا، اس کا اصل سارا مسئلہ غدر بود کر کے رکھ دیں گے جو کچھ حکومت ہے. مرزا صاحب، حکومت آخر سپریم کورٹ کے جو مسترد ٹی او آرز ہیں ان پر اصرار کیوں کر رہی ہے کہ انہی کے تحت جو ہے وہ تحقیقات کی جائے، انویسٹیگیٹ کیا جائے اس معاملے کو؟ جی دیکھیے، میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ حقائق یہ ہیں کہ ریسائٹلز پہ اگریمنٹ ہو گیا تھا، اس کے بعد دونوں کی ایک ساتھ ریڈنگ کری گئی کہ ہمارے ٹی او آر بھی پڑھے گئے، ان کے ٹی او آر بھی پڑھے گئے، اور ادھر جہاں پر لینگویج سملر ہے یا کوئی بیچ کا آسان راستہ نکل سکتا ہے تو وہ نکلتا ہے. بیچ کا راستہ کیا ہے آسان؟ آپ لوگ تو ان کا ایک بھی پوائنٹ ماننے کو تیار نہیں ہیں. نہیں تو بیچ کا راستہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں 15 پوائنٹس ان کے تھے انیشلی، اس میں سے 2 پوائنٹس تو انہوں نے خود ہی ڈرا کر لیا، اب 13 پوائنٹس رہے. ہم ان 13 پوائنٹس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے کچھ پوائنٹس تھے جو ہم نے لکھ کے دیے تھے، جو کہ آپ سپریم کورٹ سے مسترد نہیں ہوا تھا. انہوں نے سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس پہ کر نہیں سکتے، لیکن یہ کہ یہ مسترد نہیں ہے. اس کو ٹی او آر کو لیں، اس کے اندر اگر ہمارے ٹی او آر میں کوئی خامی ہے تو اس کو بہتر بنائیں، اپوزیشن کے ٹی او آر کے اندر اگر کوئی خامی ہے تو اس کو بہتر بنائیں. اگر مل کے بیٹھے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ ایک بہتر چیز نکل کے آئے سامنے. تو ہماری کوشش یہ ہے، اور میں اب بھی یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا کوئی ڈیڈ لاک ہے. ڈیڈ لاک تو ہے نہیں، پوسٹری اگر ڈیڈ لاک نہیں ہے تو پھر صاحب سے سوال کر سکتا ہوں آپ کی اجازت سے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بات یہ اگر ڈیڈ لاک ہے تو پھر تو کسی نہ کسی چیز پر کنسنسس ہو جانا چاہیے تھا. جی ڈاکٹر صاحب، اللہ کا شکر ہے. اچھا مطلب بھائی، میں تھوڑا سا ٹی او آر سے ہٹ کے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کو، یعنی جو پاکستان میں موجود وزراء ہیں، آپ ہیں، باقی شخصیات ہیں، آپ کو کب پتا چلا کہ وزیر اعظم صاحب کی سرجری ہونی ہے منگل کو؟ یہ خبر تو میڈیا نے بریک کی، کیونکہ اور آپ جتنے وزراء ہیں، میں آپ کی اسپیسیفک بات نہیں کر رہا، پوری حکومت، آپ کل شام تک ٹی او آرز پہ، یہ پاناما لیکس پہ، بلکہ آج بھی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا، آج بھی سیاسی باتیں، یعنی آپ لوگوں کو، آپ سے مراد حکومت کو اندازہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی سرجری ہو رہی ہے منگل کو؟ لب و لہجے سے نہ مجھے کل لگا نہ مجھے آج لگا. آپ کو کیسے علم ہوا، کب علم ہوا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی سرجری ہونے جا رہی ہے منگل کو؟ اور یہ وقت جو ہے وہ ٹی او آر پہ بحث کا، اور آج سارے دن
میں نے 2 وزراء کی پریس کانفرنس سنی اور میں حیران تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ وزیر اعظم کی صحت کے حوالے سے بات کریں، وہ TOR، پاناما لیک، عمران خان، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو پتہ کب چلا کہ وزیر اعظم صاحب بیمار ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں ایک نجی دورے پہ، میری بچی کی گریجویشن تھی تو امریکہ گیا ہوا تھا، تو میں کراچی میں تھا. کل میں 2-3 دن پہلے آیا تو مجھے کل پتا چلا ہے دوپہر کے بعد کہ وزیر اعظم صاحب کی سرجری ہونے لگی ہے. اور میں تو بہت جونیئر ہوں اور وزراء کو پتا ہوگا، لیکن 1 مہینے پہلے جب وزیر اعظم صاحب لندن سے لاسٹ ٹائم آئے تھے تو انہوں نے ایک کیبنٹ کی میٹنگ کری تھی، ناٹ کیبنٹ میٹنگ بٹ سارے کابینہ کے وزراء کو بلایا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 4 ہفتے بعد مجھے پھر جانا ہے ری چیک کرانے کے لیے. ابھی کچھ دوائیاں دی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ 4 ہفتے بعد پھر آئیے. یہ بات میڈیا پہ بھی آ چکی ہے. تو یہ پہلے سے وزیر اعظم کا پتا تھا کہ وہ 4 ہفتے بعد جائیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ 2011 میں کچھ ایک سرجری تھوڑی سی غلط ہو گئی تھی یا کوئی پروسیجر غلط ہو گیا تھا تو اس پہ تھوڑا سا کمپلیکیشن ہو گئی تھی. تو یہ بات پتا تھی اور میں تو اس بارے میں ٹویٹ بھی کر چکا ہوں کہ مطلب بیماری تو انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اچنبے کی بات تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور یہ جلدی آ جائے. حکومت کا جہاں تک کام ہے، نہیں مصطفیٰ بھائی، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی حکومت کی غیر سنجیدگی اس کے بعد سے وزراء کی ٹون جو ہے وہ مجھے اور زیادہ کچھ یعنی عجیب سے لگ رہی ہے کہ وہ آج بھی وزراء مستقل سیاست پہ بات کر رہے ہیں. یعنی وہ لگ نہیں رہا کہ ان کا قائد جو ہے وہ ہاسپٹل میں 2-3 روز بعد اوپن ہارٹ سرجری میں جا رہا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں. اللہ میاں صاحب کو صحت دے. پورے پاکستان کی دعائیں ساتھ ہیں. سب تمام لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں اور جو ہمارے مخالف ہیں انہوں نے بھی دعائیں کری ہیں. تو پیر کے دن کمیٹی پرائم منسٹر چیئر کریں گے ویڈیو لنک پہ کیسے کریں گے؟ 2 دن تو رہ گئے ان کی ہارٹ سرجری میں. اس کے بعد جو ان کے تمام معاملات ہیں وہ کیسے دیکھیں گے؟ ظاہر ہے انہوں نے ریسٹ کرنا ہے، ریسٹ کی ضرورت ہوگی انہیں. اس کے بعد کیسے اسکائپ پر یہ معاملات کریں گے؟ یہیں سے آپ لوگوں کی غیر سنجیدگی نظر آ رہی ہے. کوئی بھی چیز کھل کر سامنے نہیں آ رہی ہے. ہماری سنجیدگی نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ہمت دی ہے، اتنی ذمہ داری کے ساتھ کہ وہ پیر کے دن بیٹھ کے کمیٹی کی چیئر کر لیں گے. مفتہ بھائی میں آپ سے سوال پوچھوں، کیا آرمی چیف کور کمانڈرز کانفرنس کی صدارت کر سکتے ہیں اسکائپ کے تھرو؟ آرمی چیف کور کمانڈرز کانفرنس کی صدارت کر سکتے ہیں اسکائپ کے تھرو؟ میں تو سویلین آرمی ہوں، مجھے تو ان معاملوں نہیں پتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر کیبنٹ کی صدارت وزیر اعظم اسکائپ پہ کر سکتے ہیں تو یہ تو ایک نیا رواج پڑنے جا رہا ہے نا ملک میں. صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مفتہ اسماعیل صاحب. ظفر ہلالی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ کیا میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جی یہ آج کل کے جو زمانہ ہے یہ پاکستان کے لیے بڑا سیریس زمانہ ہے. ہمیں ایک انرجیٹک فل ٹائم پرائم منسٹر چاہیے. اور دیکھیے ہمارے کیا چوائسز ہیں، تھوڑا سا توجہ تو دینا. سینیٹر کوکر فارن ریلیشنز کمیٹی کا، آپ کو پتا ہے اس نے کل کیا کہا؟ اس نے کہا پاکستان مسٹ ہیلپ the United States to destabilize the Taliban by launching operation against them. کہ ہم طالبان کے خلاف آپریشن کریں ان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. اچھا جی، اگر یہ آپ سمجھتے ہیں ہمیں کرنا ہے تو پھر آپ یہ نیگوشیٹڈ سلوشن کی طرف کیوں جا رہے ہیں طالبان کے ساتھ؟ ایک ون سائڈ آف یور ماؤتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹیک کریں، دوسرے سائڈ آف دا ماؤتھ وہ کہتے ہیں آپ ان کو ٹیبل پہ لائیں. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا دوسری بات معاف کریے، یہ جو انگور اڈا کا ہوا ہے، جو چودھری نثار صاحب کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک پورا پوسٹ ہینڈڈ اوور کیا ہے کابل کو، اس لیے کہ ہم اچھے ریلیشنز چاہتے ہیں کابل کے ساتھ. اور جیسے ہینڈ اوور کیا کابل نے کہا 10 میل اور دے دیں. اب اس کے بارے میں بھی اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کو جا رہا ہے. تیسری بات، یو ایس ایمبیسڈر جو ہے وہ جا رہا ہے ان کو ملنے کے لیے. کس کو؟ چیف آف آرمی سٹاف کو. اب پتہ نہیں اس کو سمن کیا گیا ہے کہ وہ خود ریکویسٹ کیا. دونوں کورسز آف ایکشن جو ہیں دے آر سرکموینٹنگ دی پروسیجرل ریکوائرمنٹس، وہ دونوں مختلف ہیں. اچھا تیسری بات جو آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ، کابل، انڈیا، ایران وہ سب مل کے ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں، وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پاکستان کی ڈی سٹیبلائزنگ. یاداب 6 افغان سپائز، پھر یہ منصور کو بقول اخبار آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانینز نے اس کے اوپر چپ ڈالا تھا کہ ٹو فیسیلیٹیٹ دا ڈرون اسٹرائک. بھائی یہ تو ایک نیا ڈائنامک ہو گیا ہے ریجن میں. اور شازیہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کب ہیں اور اسکائپ پہ کیا کریں گے. یہ ایک ریڈلس سوسائٹی، یہ جو ملیشین شازیہ وہ ملیشین پلین آپ نے سنا تھا نا، وہ پورا انڈین اوشن پہ گھومتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر آخر گر گیا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کیا گیا. یہ ہمارا اسٹیٹ تو اس لائک دس ریڈلس پلین. ہمارے دوست ہمیں چھوڑ دیے، ہمارے الائز ہمیں چھوڑ دیے. اعجاز چودھری صاحب سے بریک کے بعد پوچھیں گے کہ اگر ایسے ڈیڈ لاک رہتا ہے، پاناما لیکس کا معاملہ حل نہیں ہوتا تو پی ٹی آئی کے پاس کیا
سڑکوں پر آنے کے علاوہ بھی کوئی آپشن ہے اور کیا ملک اس وقت سڑکوں پر آنے پر عوام کو سڑکوں پر لانے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. ابھی بریک کے دوران اعجاز چودھری صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے کہ جو پاناما لیکس کا معاملہ ہے ڈیڈ لاک کیسے رہے گا, اس میں سے کچھ نہ نکلے گا اور ان کے پاس آپشن ہے ایک عوامی تحریک چلانے کا, ایسے ہی ہے اعجاز چودھری صاحب؟ جی شازیہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نشست ہوئی ہے نا دو, یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ پہلی نشست ہیں, اس سے پہلے اتنی گفتگو حکومت کی طرف سے, اتنی گفتگو اپوزیشن کی طرف سے ہو چکی ہے کہ جو ایشو ہے وہ تھریش ہو چکا ہوا ہے. گورنمنٹ کا یہ سارا فوکس اس کے اوپر ہے کہ یہ تاخیر کس طرح کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اپوزیشن اس پہ لگی ہوئی ہے کہ انہیں اس میں تجزیہ کاروں کو پیپلز پارٹی پہ بھی کچھ حقوق و شبہات ہیں کہ شاید وہ بھی اس کو لنگر آن کر رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جہاں تک جوائنٹ اپوزیشن کا تعلق ہے نا, میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے اوپر ابھی کوئی انگشت نمائی کرنی چاہیے. وہ ایک خاص پوائنٹ کے اوپر چل رہے ہیں, جب تک وہ چلتے رہیں گے بالکل کنسنسس ہے, ٹھیک. اچھا اس کے بعد یعنی میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ جج کر سکتا ہوں کہ اس میں سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے. اب آپ پوچھیں کہ کرنا کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں. آج سے جس طرح 1.5 برس پہلے دسمبر 2014 میں وار آن ٹیرر کے اوپر مختلف سیاسی جماعتوں کا اور مختلف اداروں کا مختلف تجزیہ تھا, لیکن ایک واقعے کے بعد پوری قوم کا ایک نیریٹو بن گیا اور اس وقت سے لے کر اب تک اس کے اندر بڑا کام ہوا ہے. اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ ہمیں واضح فرق نظر آتا ہے. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاناما لیکس کے نتیجے میں قوم کا بھی ایک نیریٹو ڈیولپ ہو رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ انف از انف, بس کریں اب. یہ جو ظلم ہے نا, یہ جو ناسور ہے کرپشن کا, اب اسے ختم ہونا چاہیے. انڈائریکٹلی آپ عوام کو میسج دے رہے ہیں ہمارے پروگرام کے تھرو کہ آپ لوگوں کے پاس آپشن ہے عوامی تحریک چلانے کا, سڑکوں پر آنے کا. یہی میں کہنا. جی حلالی صاحب پوچھیں گے, میں اپنی بات آگے جاری رکھوں گا. جی آپ فرمائیے, پوچھیں. اعجاز صاحب 2 سوال آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. یہ تو میرے خیال کہ اینی باڈی جو تھوڑا سا انٹیلیجنس ہے اس کو پتا تھا کہ یہ ٹی او آرز میں کوئی اگریمنٹ نہیں ہوگا, اس لیے اگر یہ ٹی او آرز میں اگریمنٹ ہو گیا اور انویسٹیگیٹ کیا جائے تو پرائم منسٹر صاحب کو نہ صرف عہدے سے جانا پڑے گا تو شاید جیل جانا پڑے, نمبر 1. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو ایک بڑا سینئر آدمی پی ٹی آئی کا کہا تھا کچھ دن پہلے کہ آپ نے بڑی کوشش کی ہے لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کے لیے, مگر افسوس سے اس کو ایڈمٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ نہیں آئے. I don't know کہ وہ سچ ہے کہ نہیں, مگر آپ کا فرینک اینڈ ٹروتھفل آنسر I would appreciate. جی پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ہلالی صاحب کہ اگر ٹی او آر پہ اتفاق ہو جاتا ہے اور وہ 15 یا 13 نکات جو اپوزیشن نے دیے ہیں اس میں کچھ اضافہ کر کے اس کے اوپر کوئی ٹائم باؤنڈ, یہ نہیں ہے کہ لامتناہی سلسلہ ہو, تو آپ یقین کیجئے کہ وزیر اعظم کیا بے شمار لوگ اسی کے اندر رگڑے جائیں گے. 2 ہفتوں میں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں نا, اس سے آگے کچھ ہونے والا نہیں. آپ 2 ہفتے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے نا جی ہلالی صاحب, میں آپ کے سامنے وہ کارکن بیٹھا ہوں پی ٹی آئی کا جس نے پورے دھرنے کو پلان کیا اور اسے 126 دن چلایا, اور وہ 13 جلسے میں نے اسی 3.5 ماہ کے اندر کیے کہ جو انتخابی حالات میں تو ایسے جلسے ہوتے ہیں, احتجاجی جلسے کبھی ایسے نہیں ہوئے. اب بھی 3 جلسے ہم کر چکے ہیں. رمضان المبارک کے اندر بھی کسی نہ کسی شکل میں ہم اس احتجاجی تحریک کو جاری رکھیں گے. انٹیلیجنشیا کو رمضان میں یہ ہم اپروچ کریں گے اور انہیں بتائیں گے پروفیشنلز کو کہ ہم یہ احتجاج کیوں کرنا چاہتے ہیں, اور کیا پاکستان کے اندر اگر کرپشن ختم ہو جائے گی تو پاکستان بجائے خود ایک ایسا ملک ہے کہ یہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. وہ ملک کہ جس میں روزانہ 8 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہو, آپ مجھے بتائیے وہ ملک آگے کیسے بڑھ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال, کیا یہ بات درست ہے کہ کسی ایک صوبے کے گورنر نے وزیر اعظم صاحب سے سٹیپ ڈاؤن کرنے کا ان کو مشورہ دیا, ان سے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں؟ وزیر اعظم صاحب نے اس پر غور بھی کیا, انہوں نے شاید اپنی فیملی سے بھی مشورہ کیا, لیکن کوئی بات بن نہیں سکی. کیا یہ درست ہے بات؟ جی ہاں, یہ بالکل درست ہے. اور وہ جو گورنر ہیں وہ ظاہر سندھ کے تو نہیں ہیں, وہ ان صوبوں کے گورنر ہیں جو جہاں پر میاں نواز شریف صاحب کے اپنی پارٹی کے گورنرز ہیں یا ان کے اتحادی 3 صوبوں کے گورنرز میں سے ایک گورنر نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ میاں نواز شریف صاحب آپ, میرا خیال ہے ان حالات میں آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں. اور یہ ایک گورنر ہی نہیں, اور بھی لوگوں نے
خاموشی سے میسیجز ان کو بھیجے ہیں کہ سر آپ اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں کسی اور آدمی کو. اگر آپ نے سسٹم بچانا ہے, یہ موجودہ پارلیمنٹ آپ نے رکھنی ہے, تو جیسے پیپلز پارٹی کہ گیلانی صاحب چلے گئے تھے تو پرویز اشرف صاحب آ گئے تھے, تو آپ کسی اور کو دیں. میاں صاحب لیکن اس پہ راضی نہیں ہو رہے کسی اور نام پہ, اور کیونکہ ایک ہی ایم این اے ایسے ہیں جی موجودہ اسمبلی میں ایک ہی ایم این اے ایسے ہیں, نواز شریف صاحب جی ڈاکٹر صاحب, میاں نواز شریف کے خاندان سے ایک ہی ایم این اے ایسے ہیں جس پہ جو کہ خاندان سے ہیں, اور وہ ہیں حمزہ شہباز. کیپٹن صفدر آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کو بھی الیکشن کمیشن نے کال کیا ہوا. حمزہ شہباز نے آج بڑی زبردست ایک اسپیچ کی ہے, اس میں ظاہر میاں صاحب کی کافی تعریف وغیرہ کی ہے, لیکن انٹرنل جو فیملی کے مسائل ہیں اس میں میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف ایگری کریں گے حمزہ شہباز پہ, اور حمزہ شہباز ظاہر ہے جونیئر بھی بہت ہیں. تو اب یہ میاں صاحب پہ پریشر ہے. ایک کل یہ پرسنل ڈسکس بھی ہوا کہ کیا بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو انتہائی قابل احترام ہے, کیا ان کو الیکشن لڑوایا جائے ایم این اے شپ کو اور پھر لایا جائے, لیکن اس میں بھی ایک ٹائم لگے گا. اور بات یہ ہے کہ فوری طور پہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. جب میں گورنر کی بات کر رہا ہوں تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کی بات کر رہا ہوں, اور یہ بات ڈسکس ہوئی ہے. لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی اور کو بھی نومینیٹ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے پارٹی کے اندر بڑی گروپنگ ہے. مثال کے طور پہ اگر چودھری نثار کو لاتے ہیں تو خواجہ آصف اور اسحاق ڈار صاحب کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا. اگر خواجہ آصف کو بناتے ہیں تو اس کے اوپر ایک ہنگامہ ہوگا. تو بات اس لیے میاں صاحب میرا خیال ہے کہ وہ سوچ بچار ہو رہی ہے اس مسئلے پہ کہ کیا ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے, یا میاں صاحب کیا کوئی آئینی قانونی رستہ اختیار کیا جائے. افتخار چودھری صاحب نے بھی آج جو بات کی کھل کے وہ آپ کے سامنے ہوگی. اگلے 24 48 72 گھنٹوں میں یقیناً کلیئرٹی آ جائے گی کہ حکومت کیسے چلے گی. ایم نے بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی جگہ کسی اور کو آنا چاہیے, کوئی اور نام سامنے لایا جائے, لیکن آنے والے جو 2 سے 4 دن ہیں وہ کافی زیادہ اہم ہے. ہلال صاحب, پروگرام کا بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد. اہم خبر آپ کو دیتے ہیں. آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور وزیر داخلہ چودھری نثار کی ملاقات ہوئی ہے. آرمی چیف نے وزیر اعظم نواز شریف کی صحت سے متعلق دریافت کیا ہے. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ملاقات میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بات چیت بھی ہوئی ہے. اہم خبر, آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے شہباز شریف اور چودھری نثار کی ملاقات ہوئی ہے. ایڈیٹر نارتھ محسن رضا ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے, ان سے مزید بات کرتے ہیں. محسن صاحب بتائیے گا مزید اس ملاقات کے بارے میں کیا پتہ چل پایا ہے؟ جی, اس حوالے سے ہم نے آج شام کو ہی بتا دیا تھا کہ جو ہی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف لاہور سے اسلام آباد پہنچے تھے, جہاں پر ان کا وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے استقبال کیا تھا, اور اس کے بعد دونوں رہنما راولپنڈی میں چلے گئے تھے جہاں ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی تھی. یہ ملاقات ان کی آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے ہوئی, جس میں وزیر اعظم نواز شریف کے آپریشن اور اس سے پیدا شدہ صورتحال کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. یہ تفصیلی ملاقات تھی. تاہم اس حوالے سے آئی ایس پی آر یا حکومت پنجاب نے کوئی پریس ریلیز یا کوئی موقف جاری نہیں کیا تھا, اور بتایا گیا ہے کہ یہ ملاقات صرف نواز شریف. محسن رضا, بہت شکریہ آپ کا. آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور چودھری نثار سے. آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ. عمران خان صاحب نے کہ وزیر اعظم صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے. پیپلز پارٹی میں ہمیں فرق نظر آیا. بلاول صاحب کہتے ہیں استعفیٰ دینا چاہیے, شاہ خورشید شاہ صاحب کہتے تھے جی ہم گھر نہیں بھیجنا چاہتے, ہم سسٹم ڈیٹیل نہیں کرنا چاہتے. کیا آپ لوگوں میں اپوزیشن میں اس بات پر اتفاق ہو سکا کہ پرائم منسٹر سے استعفیٰ لینا ہے کہ نہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے آج تک تو اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا, لیکن جوں یہ حالات آگے بڑھ رہے ہیں ان کا منطقی نتیجہ یہ ہے. لیکن ایک تو ان کی یہ جو ہلالی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو اپنا الگ راستہ لینا پڑ سکتا ہے. جی, پی ٹی آئی کو تو اس صورت میں الگ راستہ لینا ہوگا نا کہ جب یہ کچھ بھی نہیں کریں گے اور اپوزیشن کچھ اور راستہ اختیار کر لے گی جس کے امکانات نہیں ہیں. اپوزیشن ساتھ چلے گی, سڑکوں پہ ہم آئیں گے, ایجیٹیشن کریں گے اور اس مسئلے کو زندہ رکھیں گے, پبلک اویئرنیس دیں گے کہ کرپشن ختم کیے بغیر آپ ملک کو آگے ٹھیک ہے. بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب آپ کا, ظفر ہلالی صاحب, ڈاکٹر شاہ میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, شازیہ ذیشان کو نائٹ ایڈیشن سے اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.